बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि डॉलर ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना दिया। कैप हटते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मनमानियां और मिजाज आसमान पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया। एक डॉलर 255 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर ने मुल्की तारीख की लंबी छलांग मारकर सारे रिकॉर्ड्स पाश कर दिए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए महंगा होकर 260 रुपए का हो गया है। रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रहने के बायस 2 दिन पहले एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर पर कैप हटाने का मुत्तफिका फैसला किया था। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं सैयद रिजवान आलम से, जो इस वक्त फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान के साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ेंगे। बताइएगा, इससे कबल समा से भी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी इन्होंने पॉजिटिव बातें की थी। इस वक्त आपके साथ ही मौजूद है रिजवान आलम साहब, तो क्या कहना है इनका? देखिए, बहुत ज़्यादा पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गैर मामूली सूरत हाल है। जिस तरह आपने खुद बताया कि डॉलर एक दिन में जो है 24 रुपए 40 पैसे महंगा हो चुका है। वो इंटरबैंक में इतना बढ़ जाना, ये वाकई एक गैर मामूली सूरत हाल है। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। ऑल टाइम हाई की सतह है दोनों करेंसी मार्केट में। हमारे साथ मौजूद है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान। उनसे जानते हैं कि कल तक वो ये कह रहे थे कि हम इसको डॉलर की कदर को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो है डॉलर की कदर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। क्यों ऐसा हुआ है इसकी, और ये डॉलर कहाँ जाके रुकेगा मलिक साहब? जैसे कि हमने परसों चीज़ में कहा कि डॉलर का हम कैप हटा रहे हैं और इसको ब्लैक मार्केट को और फ्री मार्केट का हमारा बुनियादी मकसद को नैरो किया जाए ताकि ऑफिशियल जो मार्केट है वो प्रमोट हो। क्योंकि जब से हमने कैप लगाया था उसके बाद अनऑफिशियल मार्केट ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी थी, और जिसका नतीजा ये निकलेगा हुंडा के हवाले के जरिए 1 अरब डॉलर की हमारी वर्कर रेमिटेंस कम हुई और 500 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनी जो काउंटर पे आता था वो आना बंद हो गया और लोगों को डॉलर भी नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से सारी बदनामी एक्सचेंज कंपनियों पे आ रही थी। शायद ये जानबूझ के नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा डॉलर 240 था जब ब्लैक का रेट 255 था, तो लोग बेचने वहाँ जाते थे, खरीदने हमारे पास आते थे। तो अब ब्लैक का रेट 275 नहीं हो जाएगा? नहीं, अभी हुआ नहीं है। अब देखते हैं, हमने भी देखो रेट का मुकाबला रेट से किया जाता है और हमने जब मुकाबले पे आए हैं अब देखेंगे कितना बढ़ेगा, हम भी बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास सप्लाई आ जाएगी और हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी हम इसको फिर गिराएंगे भी नहीं, ये कि बढ़ते ही रहेगा। पहले भी आपके सामने 3 महीने पहले इंटरबैंक 250 था, फ्री मार्केट 255 थी और फिर यही रेट जो है 200 तक गया और उसके बाद सैलाब है, उसने हमारे तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया। अब दोबारा भी ये नहीं कि बढ़ेगा तो फिर गिरेगा नहीं, गिरेगा भी सही। अब मैं भी उन्हीं लोगों से कहूँगा जिनकी डिमांड है, ज़रूरत है, वो तो पूरी करें, लेकिन सरमायाकारी के लिए जो देख रहे हैं कि डॉलर शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, इसको गिराना भी है हमने। डॉलर के लिए कहा जा रहा है कि पहले ये 265 275 पे जाके कहीं सेटल डाउन होगा, उसके बाद फिर इसको ये 295 पे भी चलाया, क्या ऐसा है? देखो जी, अगर देखो रोका नहीं जाए तो फिर तो ये कोई इसकी हद ही नहीं है। हर चीज़ को एक बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन हम क्रॉस नहीं करने देंगे और हुकूमत भी यकीनन नहीं करने देगी। अब क्योंकि पेमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है, बॉर्डर ने जो 4 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट पे आ चुका है और इंटरबैंक में डॉलर नहीं है, उसी को फ्री करते हुए उन्होंने ये कैप हटाए हैं सारे और इंपोर्टरों को ये इजाज़त दी है कि अब्राड यानी बैरून मुल्क से भी अपनी सेल्फ तौर पर अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने कंसाइनमेंट क्लियर करें और जब ये डिमांड पूरी होगी तो वापस इसने आने ही आना है। अच्छा, अब जब डॉलर का रेट इतना बढ़ा दिया है हमने, ये IMF की शर्त मान ली है सरकारी तौर पे, चाहे हम इसको बताएं या नहीं बताएं, लेकिन जाहिर सी बात है कैप हटाया है तो डॉलर एकदम से यहाँ बढ़ा है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे सप्लाई बढ़ी, करेंसी मार्केट में बढ़ी, डॉलर आया या नहीं आया? भाई एक दिन में तो कोई अलादीन का चिराग तो नहीं कि हम हाथ लगाएंगे छूएंगे आ जाएगा। आस्ते आस्ते ही जितने देर में रुका है इतनी देर में आएगा भी, लेकिन आना शुरू हो जाएगा। और आप लोग जो है ज़ाहिर है जब बढ़ रहे होते हैं तो वेट करेंगे जहाँ तक बढ़ेगा फिर जाके बेचने शुरू करेंगे, और तभी देखते हैं हमारे यही स्ट्रेटजी रही है, हमेशा बढ़ता है, जब बढ़ के जब रुकता है तो फिर लोग बेचने आते हैं और फिर खौफ भी होता है। हाई रेट पे जो खरीदता है वो होल्ड नहीं करता, लो रेट वाला होल्ड कर सकता है, लेकिन आप कोई होल्ड नहीं करेगा उसको खौफ होगा किसी वक्त गिर भी सकता है और वाकई गिरेगा। देखिए, मलिक बोस्तान का कहना यही कि वक्ती तौर पे ये बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये जाके सेटल डाउन कहीं होगा और लोग जो है इसमें सट्टेबाजी खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, यहाँ पे कोई एवेन्यू नहीं रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट का डॉलर में, तो लोगों के जो डॉलर घरों में रखे हुए वो कई अरब करोड़ों डॉलर हैं, वो यहाँ मार्केट में वापस आएंगे, उस वक्त रेट फिर मार्केट में डॉलर का गिरेगा। जी ठीक है, यानी बिल्कुल कैप हटाने से अभी जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर आगे कंट्रोल होती नजर आ रही है। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया।
اور ماہر معاشی امور قیس اسلم کا کہنا ہے کہ کیپ ہٹنے سے ڈالر مزید مہنگا اور مہنگائی مزید بڑھے گی. سما سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک سرکولیشن کو نہیں روکا جائے اور ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی ڈالر نیچے آنے والا نہیں. ڈالر اور مہنگا ہوگا, بلیک مارکیٹ کی پرائس پہ جائے گا, جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس مہنگی ہوں گی, جس کی وجہ سے مہنگائی اور مہنگی ہوگی. 31.5% پہ تو وہ پہنچی ہوئی ہے انفلیشن ریٹ, اور اوپر چلا جائے گا. آپ کے انٹرسٹ ریٹ 17% پہ ہیں, تو انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی. یہ جو سارے فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں یہ تو پروڈکٹیوٹی ہے جو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو کے ڈالر خرید کے ملک سے باہر چلی گئی. ابھی بھی یہی ٹرینڈ ہے, جب تک آپ اسپیکولیشن کو نہیں روکیں گے یہ ٹرینڈ چلے گا اسی طرح. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, جب تک آپ جو پاکستانی ملک میں پیسے بھیجتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے, یہ اسپیکولیٹولی اوپر ہی جائے گا ڈالر, یہ نیچے نہیں آنے والا. اور ماہر معاشیات خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر پچھلے 12 مہینے سے گر رہی ہے. مالی خسارے کے باعث کوئی اس ریٹ پر ڈالر بیچنے کو تیار نہیں. مسئلے سے نکلنے کے لیے پہلا اچھا قدم تھا کہ آپ اوپن مارکیٹ کو تھوڑا نرم ہونے دیں تاکہ ایکسچینج کمپنیز کے پاس ڈالر آئیں. روپے کی قیمت کا تعین ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ آف دا ڈالر جو ہے وہ کرتی ہے. یہ پچھلے 12 ماہ سے گر رہی ہے, ڈوینڈلنگ ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹلز ویک ہیں, آپ کا مالی خسارہ بڑھا ہوا ہے, اور کوئی اس ریٹ پر ڈالر بیچنے کو تیار نہیں ہے. اس سارے مسئلے سے نکلنے کی ضرورت تھی. نکلنے کے لیے آپ پہلا اچھا قدم تھا کہ آپ نے اوپن مارکیٹ کے ریٹ کو تھوڑا سا فری ہونے دیا تاکہ ایکسچینج کمپنیز کے پاس ڈالر آئیں. بٹ یہ تو ایک بات تھی. اصل بات تو یہ ہے کہ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اس کو سپلائی ڈیمانڈ, فنڈامنٹلز, مارکیٹ سینٹیمنٹ پر بیس کر کے چلنا ہے. یہاں ہم خبر آپ کو دیں, کاف لیگ میں دراڑ واضح ہو گئی ہے. مسلم لیگ کاف کی ورکنگ کونسل نے پرویز الہی کو مسلم لیگ کاف پنجاب کا بلا مقابلہ صدر بنا دیا ہے. چودھری سالک نے اجلاس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. بات کریں گے اسی پر. عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں. عباس, اس خبر کی تفصیل دیجیے. جی بالکل, مسلم لیگ کاف کی ورکنگ کونسل کا ایک اجلاس جو ہے آج لاہور میں مسلم لیگ ہاؤس میں ہوا, اور اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے صدور اور ایکٹیوسٹ کی شرکت کو یقینی بنایا گیا. اور یہ جو تمام اجلاس کی کارروائی ہے یہ چودھری پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین کی جانب سے کی گئی. اجلاس میں نئے عہدیدار کا چناؤ جو ہے وہ مکمل کیا گیا, اور اس میں جو چودھری وجاہت حسین ہے ان کو مسلم لیگ کاف کا بلا مقابلہ مرکزی صدر منتخب کر دیا گیا ہے, جبکہ جو سیکٹر کامل علی آغا ہے ان کو مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے, جبکہ چودھری پرویز الہی کو کاف لیگ پنجاب کا بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا ہے. اس حوالے سے جب ہماری چودھری سالک حسین سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مسلم لیگ ہاؤس میں ہونے والا جو اجلاس ہے وہ مکمل طور پہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس حوالے سے اب سے کچھ دیر میں جو چودھری سالک حسین ہے اور طارق بشیر چیمہ اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے عباس, اس کی آپ نے تفصیل دی ہے, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اس سے متعلق آپ کا شکریہ. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قمر دلشاد صاحب, مسلم لیگ کاف کی ورکنگ کونسل نے پرویز الہی کو مسلم لیگ کاف پنجاب کا بلا مقابلہ صدر بنا دیا ہے, لیکن الیکشن کمیشن میں چودھری شجاعت بطور پارٹی صدر رجسٹرڈ ہیں, تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ آئینی اور قانونی طور پر درست ہے؟ ایسا پاسبل ہے سر؟ اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاں جب یہ کیس ریفر کیا جائے گا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 205 کے تحت اس میں باقاعدہ وعدہ ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کے جو الیکشن کروانے ہوتے ہیں اس کا ایک خاص مہینہ مدت مقرر کی جاتی ہے. کیونکہ چودھری شجاعت صاحب 4 سال کے لیے صدر مقرر منتخب ہو گئے تھے, اب اس سے پیشتر ان کا اجلاس بلانا, انٹرا پارٹی الیکشن کروانا, یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا 205 کی روشنی میں دیکھا جائے گا, اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان ہی فیصلہ کرے گا. اب ان کے ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو سیکشن 205 میں لکھا ہوا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پورے پاکستان کی جو ہوتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی. اس کی تمام لسٹیں جو ہیں وہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں اراکین جو ان کی اسمبلی کے جو ان کے ایگزیکٹو کمیٹی ہے پاکستان مسلم لیگ کی, تو وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن اس کا تمام حتمی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہی کرے گا. تو ظاہر ہے کہ ابھی کیس الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہی آئے گا. آیا ہی انٹرا پارٹی الیکشن
قانون کے مطابق ہے یا قانون کی خلاف ورزی تو ہے یا قمر قانون دلشاد کے خلاف ہے. صاحب اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو الیکشن کمیشن ختم بھی کر سکتا ہے. ظاہر یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن پاکستان کی جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے اور وہ آئین پارٹی کے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. قمر دلشاد صاحب اس کے اوپر آپ نے تبصرہ کیا، آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھیں گے. معاون خصوصی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان اور قاسم سوری پر آئین کا آرٹیکل 6 نہ لگا کر سب سے بڑی غلطی کی. فاروق حبیب کے خلاف بھی کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن 90 دن میں اگر نہیں ہوتے تو اس سے آگے آئین خاموش ہے. حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگا. ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا، ان کے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا. بتائیں کیا حق تھا فاروق حبیب کا پولیس کو obstruct کریں؟ ان کے خلاف FIR بنتی ہے. کیا کسی کو دھمکی دینا جمہوریت کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہی ایک انداز اپنایا، ان کو بھی دھمکیاں دی. اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہو. ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن تماشا لگا رہے گا الیکشن کا. جاوید اقبال چیئرمین صاحب کے لیے آپ ان کے مجسمے قائم کریں جہاں جہاں پر آپ کے گھر ہیں. آپ کی 30 ممبر کی پارٹی کو کم از کم 40 ممبر جاوید اقبال صاحب نے دیے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مقبولیت کی معراج حاصل کی ہے، جھوٹی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس کے دوران پی پی رہنما بہرامند انگی اور PTI سینیٹر فیصل جاوید، شہزاد وسیم اور سیف اللہ ابڑو کے درمیان تو میں ہو گئی ہے. سینیٹر فیصل جاوید سیاسی مخالفین کو للکارتے رہے اور دھمکیاں دی. پلوشہ خان نے بھی PTI سینیٹرز پر طنز کے خوب تیر چلائے. سنگھی صاحب نو کراس ٹاک، پھر بعد میں ہم ٹرن پہ بات کریں. جی تشریف رکھیں پلیز. سرفراز صاحب، ابڑو صاحب تشریف رکھیں. آپ اونٹ تو آپ کا، آپ اونٹ کے آگے تھے لیکن اونٹ نے پیچھے سے آپ کے ہاتھ سے نکیل کھینچ لی. کہانی اتنی سی ہے. دوسرے ہاؤس کا سوال آپ نہیں کر سکتے. نہیں، ڈر ہے کہ میں اس کے عمران کو پھر بے نقاب کرنے جا رہا ہوں. تو بوا چودھری کو تو پیپلز پارٹی نے گرفتار نہیں کیا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم بلاور ہاؤس پہنچے. آپ فوج کو گالی دیتے ہیں، آپ فوج کے شہداء کو گالی دیتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو گالی دیتے ہیں، آپ پارلیمان کو گالی دیتے ہیں، آپ لیڈر کو گالی دیتے ہیں اور پھر آپ مجھے تمیز سکھاتے ہیں کہ تمیز سے بات کریں. اہم خبر آ رہی ہے. نئے مالی سال 2023-24 کے وفاقی بجٹ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. بات کریں گے، شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل، کب پیش کیا جائے گا بجٹ؟ دیکھیں، نئے مالی سال کے بجٹ کا جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو بجٹ ہے وہ جون کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. تمام بجٹ دستاویزات کو مئی کے آخر تک حتمی شکل دی جائے گی. بجٹ کا پہلا جائزہ اجلاس جو ہے وہ مئی کے دوسرے ہفتے میں ہوگا. پھر قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس مئی کے پہلے ہفتے میں ہوگا اور اسی طرح سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی ہے جس میں ترقیاتی بجٹ ڈسکس کیا جاتا ہے، اپریل کے چوتھے ہفتے میں ہوگا اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر اپریل کے دوسرے ہفتے میں کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. بجٹ جائزہ کمیٹی کے اجلاس 22 سے 31 مارچ کے دوران شروع ہوں گے. تو یہ حکومت کے لیے اہم بجٹ ہوگا کیونکہ یہ الیکشن ایئر بھی قرار دیا جا رہا ہے اور سیاسی صورتحال بھی اس طرح ہے کہ حکومت کو IMF پروگرام کو بھی ڈیل کرنا ہے اور نئے مالی سال کا بجٹ بھی پیش کرنا ہے. صحیح، بہت شکریہ. پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی رابطہ نہیں. بھارت کو مذاکرات کے لیے کوئی خط نہیں لکھا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت. ہنا ربانی کھر نے بھی کہا کہ اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، تاہم خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں. سرحدوں پر کشیدگی کے حق میں نہیں ہیں. سمیرہ خان رپورٹ کریں گی. پاکستان نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا. مودی سرکار سے مذاکرات کی باتیں خلاف حقیقت اور قبل از وقت قرار. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے سینٹ میں صاف صاف بتا دیا، کہا بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، نہ تجارت کے معاملے کسی قسم کی بات چیت. بھارت کے منفی رویے کے باوجود پاکستان امن کی راہ پر چلتا رہے گا. پیس کو آگے بڑھانے میں یا لوگوں کی ریلیجس ہارمنی بڑھانے میں ہم کسی کا انتظار کریں، ہم پاکستان اس میں پہلے پہل کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا. اس ریجن کو انلیش کرنے میں تو پاکستان کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے، لیکن اگر آپ کی دوسری طرف ایک ایسی حکومت ہے جس کا وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ایسڈ دیوالی کے لیے نہیں رکھے ہوئے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی ہفتہ وار بریفنگ میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا، اس وقت پاک بھارت مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو SCO اجلاس میں شرکت کی بھارتی دعوت کا جائزہ لے رہے ہیں.
ممتاز زہرا بلوچ نے فالس فلیگ آپریشنز کو بھارت کا پرانا حربہ قرار دیا اور بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر دنیا کو اس کا اصل چہرہ بھی دکھایا۔ ترجمان کا کہنا تھا، بی بی سی دستاویزی فلم پر بھارتی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے بھارت میں آزادی اظہار پر قدغن ہے۔ سمیرہ خان، سما، اسلام آباد۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہم نے ترقی کرنی ہے آنے والے وقت میں، اس کے لیے توانائی کا انتظام کرنا ہے، اور توانائی کا انتظام ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ غریب آدمی ایل این جی کی قیمت نہ دے کرنا ہے کہ غریب آدمی ایل این جی کی قیمت نہ دے رہا ہو، غریب آدمی کو سستی بجلی، سستی گیس مل رہی ہو۔ اور جو اویلیبل ہو وہ ایسے قیمت پہ ہو، ایسے بھاؤ ہو جسے لوگ افورڈ کر سکتے ہوں، پھر ہی ملک آگے بڑھے گا، پھر ہی غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائے، مگر ایک دو مرتبہ آپ ہنس دیے اور ایک دو مرتبہ سب نے شک کی نظر سے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو آ کے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد سستا تیل لے کر آئیں گے اور چند مہینوں کے اندر لے کر آئیں گے، اور آپ کو تاریخ بھی دی، تو بہت سے دوستوں نے یقین کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مضبوط کیا، اور بہت سے لوگوں نے شاید پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ شک کی نظر سے بھی دیکھا کہ شاید ایسا نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 45 دن کے اندر، اور یہ 45 دن کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، یہ روس سے آئے ہوئے وفد کے جو لیڈر تھے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ معاملہ جو 45 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا، اور آپ کے سامنے وہ معاہدے ہو گئے، ان کے اوپر دستخط ہو گئے، جن کے تحت یہ طے پا گیا کہ مارچ کے مہینے تک، مارچ ختم ہونے سے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جائے گا جس کے ذریعے سستا خام تیل جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا، جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی، میں بات کر رہا ہوں سستی، کچھ نہیں ہوا۔ 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا، اور اب انشاءاللہ مارچ کے اندر جو ہماری تفصیل ہے تمام کمرشل ٹرمز کی وہ طے ہو جائے گی، سائن ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا، جس میں ایل این جی بھی ہوگی، جس میں گیس بھی ہوگی، پیٹرولیم کے علاوہ۔ اس وقت ان کے پاس گیس میسر نہیں، مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلی سردیاں، اب یہ سردیاں تو اللہ کے حکم سے گزر گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ جنوری ختم ہونے کو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کمی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ان اوقات میں جو کھانے پینے کے اوقات نہیں تھے، مگر حتی الامکان حکومت نے کوشش کی، اور اس مرتبہ کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اگلی سردیاں آنے سے پہلے سپاٹ کارگو، یعنی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہوتے، اس پہ روس ہمیں ایل این جی کے ہمارے ساتھ کوئی 2 کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں تاکہ اگلی سردیوں کے لیے آپ کے پاس ایل این جی ہو۔ مگر لانگ ٹرم کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک ہولسٹک انرجی کا معاہدہ کیا جائے گا۔ ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اس میں پائپڈ گیس بھی ہوگی، اس میں ایل این جی بھی ہوگی، اس میں کروڈ آئل بھی ہوگا، اس میں دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہوں گی، جس کے ذریعے پاکستان کو سیکیورٹی ملے گی، یعنی ہر وقت انرجی کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی۔ انرجی جو آئے گی پاکستان میں، تیل جو آئے گا، گیس جو آئے گی وہ سستے ہوں گے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو، اور سسٹینبل طریقہ نہ ہی زر مبادلہ کا بوجھ ہم پہ کم ہوگا، اور یہ جو سارا دن لے دے ڈالر روپے کی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہماری امپورٹ کا بل کم ہوگا کیونکہ ہم سستی چیزیں خرید رہے ہوں گے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے دستخط کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ دستخط کی شکل میں
آپس میں ہمارے معاہدے کی شکل میں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں. آپ نے روسی سفیر کا بھی بیان سن لیا, آپ نے ہمارے EAD کے وزیر کا بھی بیان سن لیا, اور آپ نے اس کے بعد میرا جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا. اب آپ دیکھ لیجئے, ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا, جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا, وہ وعدہ پورا ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ ملک جتنے خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں ان سب کو لے کے آگے بڑھے. ایک ماں جو اپنی بچی کے لیے خواب دیکھتی ہے, اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں, اوئے توئے کی نظر نہ کریں. ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھیں. اب اس خواب کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس خواب کے راستے میں ایک ادھم ہے. ہر طرف اوئے توئے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ نے ساری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا, جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا, اور آپ نے تمام اپوزیشن کو جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ہٹلر کی طرح, بھائی خان صاحب, ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا. آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. یہ محب وطن نہیں ہیں, یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے. یعنی ووٹ لینے کا حق صرف ایک شخص کو ہونا چاہیے, یا 3 4 5 خان صاحب اور ان کے 4 5 حواریوں کو. اس کے علاوہ اس ملک میں کسی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور جو خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا وہ کیا ہے آرٹیکل 5 کی روح سے؟ غدار, غدار ہے وہ. اور یہ مسودہ پیش کیا گیا اسمبلی میں, صرف غدار نہیں ہے, جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے, اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو وہ بھی اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے. آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو اللہ زندگی کے اندر کامیاب کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں, باپ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو. لیکن جب ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میرے بورڈ کے اوپر بیٹھیں, اعزازی طور پہ بیٹھیں, تنخواہ نہ لیں, تو آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ, اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ وطن کی سلامتی کے خلاف ہیں, اور ان کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم رہیں. نہ صرف یہ بلکہ کسی پارٹی کے سربراہ رہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اور کیا چیزیں ہمارے سامنے حائل ہیں کہ آپ نے ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ پہ, ایک وکیل جس نے ایک فونٹ استعمال کیا جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج کا حصہ نہیں تھا. یعنی کوئی بھی شخص, اور اس نے اپنے بیان میں جس کو یہ لے کر آئے تھے بیان دینے کے لیے, اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ یہ فونٹ استعمال کر رہے تھے جب یہ معاہدہ تحریر ہوا. آپ نے کہا کیونکہ اس میں وکیل نے ایک فونٹ استعمال کیا جو اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا, اس وجہ سے مریم کو 7 سال سزا. کتنے سال سزا فونٹ استعمال کرنے پہ؟ 7 سال سزا دی کہ وہ فونٹ جو اویلیبل ہے, لوگ استعمال کر رہے ہیں, مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا. بھائی آپ کے وکیل نے استعمال کیا, آپ نے نہیں استعمال کیا, اور استعمال کیا بہن بھائی کے اندرونی معاہدے کے لیے, تو آپ نے کہا اس کو 7 سال سزا دے دو. یہ ہے وہ انتشار جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور آپ اور دیکھیں, کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, آپ نے اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی, 20 22 25 کلو ہیروئن ڈال دی, جس کی سزا کیا ہے؟ موت. یعنی اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ دے دیا اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو
کس کس کا بتاؤں آپ کو؟ خواجہ سعد رفیق کا بتاؤں جو 2-3 سال جیل رہ کر آئے، آحد چیمہ کا بتاؤں جو 3 سال جیل رہ کر آئے، فواد حسن فواد کے متعلق بتاؤں آپ کو میں، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق کی داستان سناؤں آپ کو، میں خواجہ آصف کی داستان سناؤں آپ کو، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی داستان سناؤں آپ کو، میں احسن اقبال، کس کی داستان سناؤں؟ یہ تھمنا چاہیے. کبھی آپ نے رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کو گولیاں مروائیں، کبھی آپ نے آرٹیکل 5 لگا کے لوگوں کو غدار قرار دیا، تو اس ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اور یہ وہ اس ملک پہ میں پیدا کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یا میں کھیلوں گا یا کوئی بھی نہیں کھیلے گا. اور ان کے ٹارگٹ کے اوپر صرف اپوزیشن نہیں ہے، ان کے ٹارگٹ پہ ان کے اپنے بھی دوست ہیں، وہ جن کے پیسے سے یہ کاروبار سارا پی ٹی آئی کا چلاتے تھے، چاہے وہ علیم خان ہو، چاہے وہ ترین صاحب ہوں، وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے 10 سال تک پیسے خرچتے رہے ان پہ اور ان کی پارٹی پہ، ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں، گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، تاکہ وہ خواب جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب، یعنی ایک بچی کے، یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے، ایک باپ کی خواہش کہ بیٹے کو نوکری مل جائے، اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق، تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا، کافر ہونے کا، غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے. میری یہ درخواست ہے ہر ایک کو، پولیس کو بھی، کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے کیونکہ قانون شکنی کی گئی ہے، تو ضرور اس کو لے کر چلیں آگے اور قانون کے مطابق کارروائی کریں، مگر یہ غدار، باغی، یہ باتیں چھوڑ دیں. یہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے، ایک تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہر بندے کی آنکھ میں جو خواب ہے وہی ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمان میں لے کر آتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہی وہ خواب ہیں جو وزیر اعظم کی آنکھ میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خواب ہیں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کے خواب ہیں جو ووٹ کی شکل میں وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام چیز پیش کی ہے وہ صرف ایک پیس آف ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ ان خوابوں کی جو منزل یا منازل ہم نے طے کرنی ہے، ہم اس کی طرف گامزن ہیں. اور چاہے وہ دورہ ہو کسی ایسے ملک کا جس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یہ دکھاؤں گا کہ کیسے 10 سے 12-14 بلین ڈالر کی، یعنی 10 سے 14,000 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہوگی، انشاءاللہ ریفائنریز میں. مگر میں اسی وقت آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا جب یہ تفصیلات طے ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس ملک کی انرجی سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے ملک کے اندر زر مبادلہ کا جو بوجھ ہے، جو ہمارے پر ڈالر اور روپے کے اندر جو امبیلنس ہے اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ چیزیں جو اس ملک کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں. اور پھر میں نے آخر میں درخواست یہ کی کہ بھائی قانون کے مطابق آگے بڑھیں. اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے، وہ میں بھی ہوں، وہ میرے دوست فواد صاحب بھی ہوں، وہ کوئی اور بھی شخص ہوں،
آپ قانون کے دائرے میں قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کریں، لیکن میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 2-3 ہم نے چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، غدار، کافر، رسول خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں کوئی ایسی کوئی گستاخانہ بات کی ہے، یہ سیاست میں مت کریں، اس سے سیاست کو دور رکھیں۔ اس سے اگر ہم سیاست کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے، کمیٹی کا ہوا تھا اجلاس یہاں پہ پریس کلب میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایل پی جی کی ایک تو شارٹیج ہے اور دوسرا قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو اس کے اوپر اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی تو ہم آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے 31 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ تو پھر مافیا نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اگر میں مافیا کی پشت پناہی کرتا ہوں تو میرے دوست پھر مافیا نے کیوں کی ہے؟ آپ ہی لوگ ان مافیا ایل پی جی کو ہر دفعہ کہتے ہیں نا۔ اگر آج جن لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے وہ کون لوگ تھے جن کی میں پشت پناہی کر رہا ہوں؟ اور اگر میں پشت پناہی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ ان کو تو آپ لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کرنی چاہیے جو ان کو کہتے ہیں مافیا ہے۔ بات یہ ہے بھائی کہ اس دفعہ ایس ایس جی سی کے ذریعے اور پی ایس او کے ذریعے اور پرل پارکو کے ذریعے ہم نے کم از کم 20,000 ٹن ایل پی جی اضافی حکومت نے منگوائی ہے جو پہلے حکومت نہیں منگواتی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے سال ایل پی جی کا جو ہمارا کارخانہ ہے جس کو ٹرمینل کہتے ہیں اس کی ٹوٹل یوٹیلائزیشن 20-22-25% تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کیوں بھائی؟ تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ منگوا کے جو ان کے من میں آئے اس بھاؤ بیچیں، اور غریب آدمی جتنی مرضی بلیک ہو ایل پی جی وہ بلیک کے پیسے دے۔ تو ایس این جی پی ایل سے میں نے کہا کہ تم دکانیں کھولو گے گلی محلے میں اور ایل پی جی بیچو گے اور اوگرا کی پرائس سے نیچے بیچو گے، اور اگر ایک بھی جگہ پہ ایک بھی کنٹینر اوگرا کی پرائس سے اوپر بکا کسی بھی سرکاری دکان کے اوپر تو میں تمہیں فائر کر دوں گا۔ جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسری طرف ایس ایس جی سی کو کہا کہ 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی منگواؤ تاکہ جس وقت کوئی بلیک کرنے لگے اس وقت مارکیٹ کے اندر ایل پی جی ہونی چاہیے۔ تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایل پی جی بلیک نہیں ہوئی، اوگرا کی پرائسز کے ارد گرد چلتی رہی۔ تو وہ جو فائدہ ملتا تھا ان دوستوں اور بھائیوں کو ہر سال جسے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کو مہنگی، آپ کے محلے کے اندر اگر دکان کھلی ہوئی ہے ایل پی جی کی سرکاری اور اس پہ اوگرا ریٹ کے اوپر اگر آپ کو ایل پی جی مل رہی ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 20,000 ٹن ہر مہینے اضافی ایل پی جی منگوائی ہے، تو آپ کیوں جا کے مہنگی خریدیں گے؟ اس پہ ہوئی ہے بھائی پریس کانفرنس، اور جن نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر میں ان کی پشت پناہی کر رہا ہوں تو پھر میرے خلاف کاہے کو کرتے ہیں؟ ان کو تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہماری پشت پناہی کی، ہم بلیک کر سکے، قیمتیں بڑھ گئیں، ہم نے ڈھیروں پیسے بنائے، اور یہ جو ہماری رولز رائس ایک تھی اب وہ 2 ہو گئی، 2 مرسیڈیز جو تھی وہ 3 ہو گئی۔ ہر ایک تو آتا ہے پریس کانفرنس کرنے مرسیڈیز پہ، اور وہ غریب آدمی جو ایک کنستر نہیں خرید سکتا ایل پی جی کا، اس کے متعلق کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ سرکار نہ منگوائے، ہماری اجارہ داری، اور نہیں بھائی وہ دن گئے۔ اب اگر تم بلیک کرو گے تو سرکار منگوائے گی، اور اس سے زیادہ منگوائے گی، اور تب تک منگواتی رہے گی جب تک بلیک اس ملک سے ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بتائیے کیا ای این آئی نے جو ایل این جی کارگو آنے والا ہے کیا وہ ریفیوز کیا ہے ای این آئی نے، اور اگر کیا ہے تو آپ کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو اپنے آلٹرنیٹ شروع اس پوری سردیوں سے پہلے اکتوبر میں ہمارا پلان مکمل ہو چکا تھا۔ یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اوقات آپ کو کہے تھے کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک اور 12 بجے سے 2 بجے 12 بجے سے 2 یا 3 بجے تک اور پھر 6 بجے سے 9 بجے تک گیس آئے گی، وہ اس وجہ سے آ سکی گیس کہ ہم نے یہ اکتوبر میں پلان مکمل کر لیا ہوا تھا۔ اس پلان میں ہم نے یہ کنٹینجنسی ڈالی ہوئی تھی کہ کنٹینجنسی کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم ایک تسلسل سے دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے کچھ معاہدے ہیں ای این آئی گنور اس طرح کے جو معاہدے تھے وہ کبھی ایک کارگو دیتے تھے ایک کینسل کرتے تھے، ایک کارگو دیتے تھے ایک کینسل کرتے تھے۔ تو
تو ہم نے وہ جو کینسلیشن تھی وہ اپنی پلاننگ میں ڈالی ہوئی تھی. اس وجہ سے جیسے کہ ہم نے پوری سردیاں گزار دی ہیں اس طرح یہ بھی جو انہوں نے ڈیفر کرنے کو کہا ہے کہ ہم کارگو بعد میں دیں گے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارا پلان مکمل ہے. محکمہ خارجہ نے ایک بات کی ہے, محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ پاکستان روس سے پیٹرولیم مصنوعات لے سکتا ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے روس سے تجارت کا. تو آپ پہلا کارگو کب لا رہے ہیں, کٹ ڈیٹ دے؟ جی مارچ کے اندر میں نے آپ کو کٹ ڈیٹ کیا سائنڈ آپ کو ڈاکیومنٹ اس دن دکھایا, آپ سب بھائی وہاں موجود تھے. مارچ کے اندر معاہدے کی تمام کمرشل ٹرمز فائنلائز ہو جائیں گی اور اپریل کے اندر انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں, کیونکہ وہاں سے آنے میں بھی 20-25 دن لگتے ہیں کارگو, تو آپ سمجھ لیجئے کہ اپریل کے اینڈ میں یہ تیل یا اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. اپنی پریس ٹاک میں ذکر کیا کہ غداری کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے, لیکن ابھی آپ کے دور میں سر فواد چودھری پر بھی جو مقدمہ ہوا اس میں بغاوت کا بھی جو ہے وہ شک ہے. دوسرا, ماضی میں اگر سارا کچھ یہی ہو رہا تھا تو آج آپ کے دور میں سر وہی ہو رہا ہے, تو پھر کیا بدلا؟ اور نمبر 2 کہ جو روس سے ہم تیل درآمد کر رہے ہیں اس میں سر کوئی کرنسی کو فائنلائز کیا کہ روبل میں اس کی درآمد ہوگی یا ین میں ہوگی, اس پر سر بتا دیں. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو بڑے صاف الفاظ میں بتایا ہے, فواد میرا دوست ہے, پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز ہم نے فواد کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا, فواد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور الیکشن کمیشن کے اس شخص نے کیا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے یا ان کے خاندان کو تھریٹ کیا گیا ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو قانون شکنی جس طرز کی جس لیول کی ہوئی ہے اس کی مطابقت سے اطلاق ہونا چاہیے ان شکوں کا جو قانون کے مطابق لگتی ہیں, چاہے وہ تھریٹ کی ہیں یا کسی اور چیز کی ہیں. یہ بغاوت میں کون ہوتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں یا پولیس کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں, لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں سیاستدانوں کے اوپر کیے جائیں. یہ غیر مناسب بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سیاستدان مادر پدر آزاد ہیں. اگر سیاستدان بغاوت کریں تو ان پہ بغاوت کا مقدمہ درج کریں. اگر سیاستدان فوج کے اندر بغاوت پہ جوانوں کو اکسائیں تو بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے. اگر سیاستدان یہ ہے کہ کہیں کہ کچھ جرنیل جو ہیں وہ بہادر اور محب وطن ہیں اور کچھ, تو پھر بغاوت کے مقدمات بنتے ہیں. لیکن آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے سخت کلامی کی تو آپ کو ضرور قانون کا سامنا کرنا چاہیے. جو وہ کریں گے وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ بغاوت کی جو چیزیں ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کو یہ بغاوت وغیرہ کے الزام لگا کے روکنا. آپ کا دوسرا سوال, کرنسی طے ہوگی. جی پاکستان کے اندر تجارت ہے وہ زیادہ تر ہم ڈالرز میں کرتے ہیں تجارت. ہماری تجارت جو دیگر ممالک کے ساتھ ہے وہ کبھی کبھی دوسری کرنسیز میں بھی ہوتی ہے. ہم یہ جو اماراتی کرنسیز ہیں یا سعودی کرنسیز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں, آپ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم جو چینی کرنسی ہے اس کو بھی اپنی امپورٹ ایکسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں. جس کرنسی کی ہمارے پاس فراوانی ہوگی, کیونکہ اگر ہمارے پاس ڈالر کم ہے کوئی اور کرنسی زیادہ ہے تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ہمیں کوئی آر نہیں, ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس میں کرنسی کا کوئی معاملہ ہو. اور جو ہمارا جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں اس کا بھی اس میں ایک رول ہے. تو وہ جو تفصیلی جس کو میں کہہ رہا ہوں مارچ تک تمام معاملات طے ہونے ہیں, ان معاملات کو طے ہو لینے دیجئے. ان میں یہ طے ہو جائے گا کہ وہ کس کرنسی میں کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کون سی کرنسی موجود ہے, بہترین طریقہ کار اس کا کیا ہے. یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے, تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے اور مارچ میں جب معاملات تفصیل طے ہوگی تو آپ کے سامنے لے آئیں گے. آپ نے کہا ہے کہ 10 سے 14 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ریفائنریز میں ہوگی, یہ کن ممالک؟ بلین 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی نہیں, یہ میں نہیں, یہ قبل از وقت, یہ قبل از وقت. حاضر آج نوٹیفائی ہوئی ہے, 7 دن دیے گئے ہیں, انشاءاللہ 7 دن میں سامنے آ جائے گی. اور وہ اس وجہ سے قبل از وقت ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں. غیر مناسب ہوتا ہے کسی ملک کے متعلق تبصرہ کر دینا جب بات نامکمل ہو. میں نے آپ کو اس دن روس کا ذکر کیا جب میں بات کر کے نکلا, اور میں نے اس دن آپ کے سامنے معاہدہ رکھا جب ہو گیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتدال کے ساتھ، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ والا ویل جو ہم ڈرل کر رہے ہیں اس کے بعد لائنیں لگ جائیں گی اور لوگوں کو نوکریاں، وہ کیا ٹیکس دینے کے لیے لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور ٹیکس، یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم حکومت چلا رہے ہیں تو ایک اعتدال کے ساتھ ایک سلیقے سے اس کو چلنے دیں، وہی چلا رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ روس کے ساتھ ہم سر ہم روس کے ساتھ تو ایک ہم نے معاہدہ کر لیا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ 2010-11 کا منصوبہ ہے اور ایران نے بہت بڑی ایک ایریا پر پائپ لائن بھی بچھائی ہے، تو کیا سمجھے کہ آئندہ سالوں میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ پورا ہوگا؟ دیکھیں ہم تو ہر جگہ سے اپنی انرجی سیکیورٹی لینے کے لیے تیار ہیں، مگر بین الاقوامی جو معاہدے ہیں، بین الاقوامی جو رجیم ہے، اس سب کو مد نظر رکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. اس پہ کوئی واضح چیز ابھی سامنے نہیں آئی، جب آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. روس کے متعلق ایک بڑی واضح شکل میں ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہمارے سامنے آ گیا تھا جو میں آپ کے سامنے لے کر آ گیا. یہ بتائیں کہ فواد چودھری کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جس طرح ان پہ مقدمہ بنا اور جس طرح پولیس نے سفید کپڑا ڈال کے ان کو پیش کیا، کیا سیاستدانوں کو اس طرح بات کر رہی تھی، اس طرح گرفتار اور اس طرح عدالت میں پیش کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی کسی دو جنرلز کے خلاف یا کسی کے خلاف بات کرتا ہے تو ان سے بغاوت، نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ اگر فوج میں کسی کو بغاوت پہ اکسایا جائے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اگر آپ فوج کے جوانوں کو کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، میری پہلی میری جی نہیں، میں نے اسی وجہ سے میں نے ساتھی آپ کے سامنے کر دی ساری بات. آپ کسی کے فیصلے کو اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو بنائیں. آپ کسی ایک فرد کی کسی چیز کو، کسی بات کو آپ کہتے ہیں کہ میرا ڈس ایگریمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اٹھ کھڑے ہو اور انسٹرکشن نہ مانو، تو جب انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے سرحدوں کے اوپر جب جان دیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ یہی سوچیں کہ انسٹرکشن نہ مانیں. تو میں سمجھتا ہوں جو غیر مناسب چیز ہے، جس سے آپ فوج پوری کو نہ صرف تقسیم کر دیں بلکہ تباہ کر دیں اور آپ اکسائیں جوانوں کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں افسران اور حکم کے خلاف، تو آپ کے بچوں کا دفاع کون کرے گا؟ کوئی اور آ کر کرے گا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب. آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں.